कराची में एक रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए, 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। बुजुर्ग शहरी नमाज पढ़कर घर वापस जा रहे थे, टैंकर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार, मुश्तइल शहरियों की टैंकर के शीशे तोड़ दिए गए। आग लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर कर दिया। नागन चुरंगी पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त आमिर और जख्मी की जमान के नाम से हुई। बस का ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D2 में मुबैना डाकू की हलाकत, शहरी ने डाकू को कैसे गोली मारी, ARY न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। शहरी जैसे ही गाड़ी से निकला, पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी। मुश्तबा शख्स को देखते ही शहरी वापस गाड़ी में झुका और पिस्तौल निकाला। फुटेज में देखा जा सकता है मुबैना डाकू ने शहरी को देखते ही पिस्तौल निकाला। डाकू के पिस्तौल निकालते ही शहरी ने गोली चला दी। गोली लगने पर डाकू गिर पड़ा। शहरी डाकू पर मुसलसल गोलियां चलाता रहा। उसके बाद कार सवार शहरी मौके से चला गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त नबील अहमद के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम के खिलाफ डकैती, गैर कानूनी असलहा समेत मुकदमात दर्ज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुताल्लिक उसूली फैसले किए हैं। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से भेजा जाएगा। मुहाजिरीन की जायदाद न खरीदने के अहकामात नहीं दिए। कमेटी कायम कर रहे हैं। कोई शिकायत आई तो फौरी अजारा किया जाएगा। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल इस्लाम हनफी से भी मिले। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। अफगान हम मनसब अमीर खान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर KP हुकूमत को शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासर है। शराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की पानी के मसले पर PP से बातचीत की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। PP वफाक का हिस्सा है। पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदों पर हों तो बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने रद्द अमल देते हुए कहा, वज़ीर आज़म कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा है, पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार है। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था। कैनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी लोग नाराज हैं। ये लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। नून लीग ने नहरों पर गलत बयानी की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गलत बयानी पर नून लीग ने माफ़ी भी मांगी। अपोजिशन वाले नहरों नहीं PP के खिलाफ हैं। सिंध दुश्मन मंसूबे पर मैं पीछे नहीं हटूंगा।
صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں 100% یقین ہے نہریں نہیں بننے دیں گے، حکومت نہروں کے معاملے پر سنجیدہ ہے تو فوری CCI اجلاس بلائے، پیپلز پارٹی کے بغیر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ممکن نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں عظمہ بخاری کا بیان حقائق سے متصادم اور قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، قومی سطح کے لیڈر پر بے بنیاد الزامات لگانا عظمہ بخاری کی پسماندہ سوچ کی عکاسی ہے۔ سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، انتظامی معاملے کو انتظامی طور پر ہی حل کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری خام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کینالز کا مسئلہ حل کر لیں گے، تمام تحفظات دور کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ انتظامی معاملہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی صوبہ دوسرے صوبے کا پانی کا حق نہیں لے سکتا، منصفانہ تقسیم کا نظام اور قوانین موجود ہیں، PP اور اہم اتحادی ہیں، اتحاد کا تقاضا ہے کہ مسائل پر بات چیت کریں۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی گاڑی پر ٹھٹھا میں شرپسندوں کا حملہ، نون لیگی رہنما حملے میں محفوظ رہے، ARY نیوز سے گفتگو۔ کھیل داس نے بتایا قوم پرست تنظیم کے کارکنوں نے ان کی گاڑی پر ڈنڈے مارے، انڈے پھینکے، پولیس نے بروقت کارروائی کر کے حملہ آوروں کو بھگا دیا۔ وزیر مملکت کھیل داس مقامی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جھوک شریف جا رہے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف نے فون کر کے کھیل داس کوہستانی سے خیریت دریافت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا عوامی نمائندوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں، حکومت سندھ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرے۔ وفاقی حکومت نے IG سندھ غلام نبی میمن سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ٹھٹھا پولیس کا سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کے گھر پر چھاپا، ذرائع کے مطابق SDP رہنما کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فاسٹ فوڈ چین پر حملہ کرنے والوں سے نمٹنے کا فیصلہ، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا حملہ آوروں سے دہشت گردوں کی طرح نمٹیں گے، سرمایہ کاری کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہفتے سے معروف فاسٹ فوڈ چین پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں 2 حملوں کے 15 افراد گرفتار کیے، اسلام آباد میں غیر ملکی فوڈ چین پر توڑ پھوڑ کرنے والے 6 ملزمان کی ضمانت منظور، ملزمان اپنے کیے پر شرمندہ، میڈیا سے گفتگو میں معافی مانگ لی، کہا عوام اس طرح کے احتجاج میں شامل نہ ہو۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پاکستان کو اللہ نے قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین مواقع موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے نوجوان ذہین، قابل اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، پاکستان میں IT اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ، وزیر خزانہ اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور IMF کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔ پاکستان میں سولر ریولوشن آ رہا ہے، ہمارے پاور پلانٹس چونا لگا جاتے ہیں، اس کا آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے بلین ڈالر پاکستان کی گورنمنٹ کو چونا لگتا ہے۔ نیا معاشی نظام آ رہا ہے، امریکی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بزنس کمیونٹی ایمانداری سے ملک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے، IPPs ہر سال اربوں ڈالر کا چونا لگا رہے ہیں، چونا لگانے والوں میں بڑے نام شامل ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کوئی ملک سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، دیگر ملک ہم سے بہتر زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیا گیا، عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کو گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔
عالیہ حمزہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم کے 10 ارب ہرجانے کا کیس، وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی وزیر اعظم کے بیان پر جرح، وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا بانی نے تمام الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں لگائے، کبھی آمنے سامنے الزام نہیں لگایا۔ وزیر اعظم کے بیان پر جرح آئندہ سماعت 25 اپریل کو بھی جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے پاناما کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگایا تھا، جس کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال سپاہیانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیری کا پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن کے اختتامی تقریب سے خطاب، کہا ایسی مشقوں سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پیٹس ہمیشہ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں اور جنگی فہم و فراست کو یکجا کرتے ہوئے ہر سپاہی میں درکار ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹھا کے قریب سیلاب متاثرہ گاؤں ہمت آباد آمد، اسکول اور ڈسپنسری کا دورہ کیا۔ معذور خاتون کی بلاول بھٹو سے گفتگو، بتایا اپنے گھر کو ڈسپنسری اور اسکول میں تبدیل کیا، گھر میں صبح کو بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ بلاول نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ گاؤں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ بلاول نے گاؤں ہارون شیخ میں پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب متاثرہ افراد کے گھروں کا دورہ کیا۔ گاؤں گل حسن میں نابینا بچوں سے ملاقات، بچوں کی رہنمائی کے لیے بننے والا ٹریک کا معائنہ کیا۔ ادھر بات آتی ہے کہ 47 والے بیٹھے ہیں، ادھر سے آواز جاتی ہے کہ کمپرومائز بیٹھے ہیں۔ 47 کیوں گنا جاتا ہے؟ جمہوری لوگ ہو، اپوزیشن کی طرف ہو، حکومت کی طرف ہو، کبھی تو فیصلہ کرو کہ ہم نے کسی کی بیساکھیوں پہ نہیں چلنا۔ کسانوں کا معاشی قتل بند کرے، پنجاب اسمبلی میں رکن پیپلز پارٹی ممتاز چانگ کا اظہار خیال۔ کبھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ فارم 47 والے ہیں تو کبھی کوئی کہتا ہے آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے اب نکلنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنا ہوگی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پولیس چھاپے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ارمغان نے رائفل پر ٹارچ بھی لگا رکھی تھی، وہ مسلسل پولیس پر گولیاں برساتا رہا۔ ملزم نے دوبارہ فائرنگ کرنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ فائرنگ کے وقت ایک لڑکی بھی ارمغان کے ساتھ تھی۔ فائرنگ سے پولیس کا ایک ڈی ایس پی بھی زخمی ہوا۔ پولیس اہلکار اپنی زخمی افسر احسن ذوالفقار کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی سج گئی، ملک بھر سے قربانی کے جانور لائے گئے ہیں۔ میئر کراچی نے مویشی منڈی کا افتتاح کیا، کہا مویشی منڈی کی وجہ سے شہر قائد میں رونق لگ جاتی ہے، امید ہے بیوپاریوں کا کاروبار یہاں پر اچھا چلے گا۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی رہائشی عمارتوں اور خیموں پر بمباری، 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں دکان پر بمباری میں 6 افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں کا جنوبی غزہ میں فضائی حملہ، شمالی غزہ میں زمینی کارروائی، شمالی غزہ میں بمباری میں گھر تباہ، جنوبی غزہ میں خیموں پر بمباری میں 5 افراد شہید ہوئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، مذاکرات اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی اور امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف شریک ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ایران اقتصادی پابندیاں ہٹانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہمیشہ سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے، مذاکرات میں شامل فریق ایران کے جائز حقوق کا احترام کریں اور پائیدار جوہری معاہدے تک پہنچنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔
روسی صدر پیوٹن کا ایسٹر پر یوکرین پر حملے روکنے کا اعلان، فوجی سربراہ سے ملاقات میں یک طرفہ عارضی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے پیوٹن نے کہا انسانی بنیادوں پر مذہبی تہوار کے موقع پر 21 اپریل رات 12 بجے تک تمام فوجی کارروائیاں بند رہیں گی۔ امید ہے یوکرین بھی ایسا ہی کرے گا۔ ممکنہ خلاف ورزی پر روسی فوج جوابی کارروائی کرے گی۔ پشاور زلمی کو پہلی فتح مل گئی، ملتان سلطانز کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک، رضوان کی ٹیم کو رنز کے اعتبار سے پی ایس ایل کی تاریخ کی بدترین شکست، پشاور نے 120 رن سے میدان مارا، ملتان سلطانز 228 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر، علی رضا کے 4، عارف یعقوب کے 3 شکار، پنڈی میں زلمی نے پہلے کھیل کر 227 رن بنائے، کیدمور 52، حارث 45، عبدالصمد جارحانہ 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میگا ایونٹ میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ ہوگا۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ٹیم کا ماحول، ٹیم کی پہچان، خوشگوار لمحوں اور طنز و مزاح سے بھرپور محفل کا اہتمام۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کی جانب سے ٹیم اور ایڈورٹائزرز کے اعزاز میں ظہرانہ، ملکی غیر ملکی کھلاڑیوں، کوچوں اور سپورٹنگ سٹاف نے شرکت کی۔ ریسٹورانٹ کے عملے نے سلمان اقبال کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج ٹریفک پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تعزیے۔ کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی کے حارث نے زبردست بیٹنگ کی، بابر اعظم کی بیٹنگ پر کہا کھلاڑی کے گیم میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ اداکارہ ریشم نے کہا عثمان بزدار کی پنجاب میں پرفارمنس زیرو تھی، دشمن بھی مانتے ہیں، مریم نواز کام کر رہی ہیں۔ کلچر پروگرام کی تقریب میں مریم نواز سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے جو پیار دیا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، شادی اس سے کروں گی جو میری ضروریات پوری کر سکے گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائے چہروں پر مسکراہٹیں۔